Clear Lemon Punch. Lemon Booster Punch. Cloudy Lemon Punch. Garam Masala Punch. Green Apple. I love you, Rasna. For booking call 7989766767 or 8555880912. आदाब नाजरीन, मैं शेख शाहिद RZS24 न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन फिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन त्ताहिरीन व अस्हाबिहि अल्लज़ीना कानू शुमूसल हुदा व बुदूरद दुजा व ताबिईन व ताबिईहिम लहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। तमद्दुन तसव्वुफ शरीयत कलाम बुताने अजम के पुजारी तमाम हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। लुभाता है दिल को कलाम बयां उसका मंतिक से सुलझा हुआ, लुगत के पचड़ों में उलझा हुआ। वो सूफी के था खिदमत हक में मर्द, मोहब्बत में एकता तो हमीयत में फर्क। अजम के ख्यालात में गुम हो गया, ये सालिक मुकामात में गुम हो गया। बुझी इश्क की आग तो अंधेर है, ये मुसलमान नहीं रात का देर है। शहनशीन पर तशरीफ फरमा सैयदी मुकरमी व मोहतरमी काबिल क़द्र मुमताज़ आलिम दीन वो बारगाह है बहरुल उलूम तो सरबराह नबीर बहरुल उलूम हज़रत उलमा मौलाना महमूद असदुल्लाह सिद्दीकी साहब किबला और मुझसे पेशरू मुमताज़ आलिम दीन रोशनी डालने वाली अजीम मरतबत हस्ती जनाब मौलाना बाखर साहब और नौजवान शेख ज़ादे आपके खानवादे के नौजवान आलिम दीन व इंजीनियर मोहम्मद अबू तुराब अली सिद्दीकी साहब किबला और जुमला उशाखान औलिया इकराम व अहले सिलसिला व अहले निस्बत व तिश्नगान इल्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग माशाअल्लाह सनद लेने के काबिल हुए हैं। फिर अहादीस में पढ़े भी होंगे, एक दौर तो कंप्लीट हुआ भी है, मैं समझता हूँ बुखारी शरीफ का कंप्लीट। तो फिर आप लोग सलाम सुनने के बाद में उसका जवाब भी देना वाजिब है या फ़र्ज है, जो भी है सुने पढ़े भी होंगे। क्या है सलाम करना, क्या है जवाब देना। तो फिर कितने लोग उस पर अमल करें? फिर आप यहीं से ख़त्म कहानी। अभी क्या बोले आप, इल्म सीखते हैं कहीं के लिए, स्टोर करने के लिए या उसके ऊपर अमल करने के लिए। आप बड़ी बेहतरीन मिसाल पेश की कि अगर सलातुल लैल की फजीलत को आपने जाना है हदीस पाक की रोशनी में, तो कम से कम उस वक़्त, उस दिन, उस रात में तो भी कम से कम उसका अमल तो शुरू करिए। उसके बाद में वो बरकरार रहता, अल्लाह का करम रहा या नहीं रहा तो अल्लाह माफ़ करने वाला है, मगर उसकी इब्तिदा तो जो है अमल के ज़रिए करे। तो फिर आप सलाम कर रहा हूँ मैं, तो कितने लोग यहाँ पर जवाब दिया? और सलाम का जवाब आहिस्ता से देना नहीं है, सलाम का जवाब आवाज़ बुलंद उनको सुने आना वैसा देना है। अस्सलामु अलैकुम। आप दिख रहा है कि कम से कम आप लोग अहले खानखा हैं, अहले इश्क हैं, अहले निस्बत हैं, अहले सिलसिला हैं और हकीकत में इल्म हदीस के तलबगार हैं। भाई ये इल्म हदीस ऐसी मामूली इल्म नहीं होता, वजह वजूद कायनात के ज़बाने अक़दस से निकला हुआ कलाम है। और फिर वो वजह वजूद कायनात भी ऐसी अजीमुल मर्तबत हस्ती है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आपको मुख्तार कायनात, मुख्तार कुल बनाया है।
مگر اللہ رب العزت سے جو آپ کی محبت کا مسئلہ ہے اس کے باوجود بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی پہ رہتے ہیں کہ اپنی خواہش سے جو چاہے بول سکتے ہیں. ارے میرے آقا وہ مختار ہیں, اگر کسی نا کو ہاں کہہ دے تو وہ ہاں ہو جائے, ارے کسی ہاں کو نہ کہہ دے تو وہ نہ ہو جائے, مگر اس کے باوجود سرکار وما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحی, یعنی رب جو فرماتا ہے وہی سرکار بولتے ہیں, اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے. تو یہ وہ کلام ہے, حدیث معمولی بات نہیں ہے. امام مالک رحمہ اللہ علیہ کے پاس اگر کوئی فقہی مسئلہ پوچھنے آتا, فقہی مسئلہ کیا ہے؟ وضو کے طریقے, روزے کی حالت میں تیل ڈالنا نہیں ڈالنا, ناخن کاٹنا نہیں کاٹنا, ایسا ہوا تو ٹوٹا نہیں ٹوٹا, وضو کیسا برقرار رہتا, لیٹے تو رہتا نہیں رہتا, سوئے تو رہتا نہیں رہتا, کیسا ٹوٹتا, ناخن کیسا نکالنا, حقیقہ کیسا کرنا, یہ جو بھی فقہی مسئلے, نماز فاسد ہوئی نہیں ہوئی, کیسا ہوئی کیا ہوئی, اس قسم کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ فقہی مسائل کہتے ہیں. حقیقہ کب کرنا, کیسا کرنا, کیا طریقہ ہے, حج کو جا رہے ہیں, کب دم لازم ہوتا, کب دم لاگو ہوتا, یعنی کب ہمارا جو ہے احرام کا جو احترام ہوا نہیں ہوا, کب ٹوٹتا ہے, اس طریقے کے مسائل کو مختصر نظر کروں کہ فقہی مسائل کہتے ہیں. تو جب کوئی طالب فقہ آتا تو آپ باوضو ہونے کے باوجود پھر سے تازہ وضو فرما کر اس کو فقہ کا مسئلہ بتا دیتے. اور جب اگر کوئی طالب حدیث آتا تو اس سے کہتے کہ بابا مسجد نبوی شریف میں آپ انتظار کرو, وہاں بیٹھو, ہم آئیں گے. تو حضرت والا فرماتے تھے, کیا کرتے تھے کہ باوضو ہونے کے باوجود پھر سے تازہ غسل فرماتے تھے اور بہترین کپڑے زیب تن کرتے تھے اور خوب خوشبو لگاتے تھے, لگا کر منبر رسول پر جا کر کھڑے ہو کر وہ طالب حدیث سے پوچھتے تھے بتاؤ تمہیں کس چیز کی طلب ہے. اگر وہ کسی چھوٹی سی حدیث بھی, جیسا کہ مثال کے طور پر الوضوء مفتاح الصلاۃ, اتنا ہی کافی مثال کے طور پہ کہ وضو نماز کی کنجی ہے, ایک ہی لفظ ہے, ایک ہی, میں سمجھتا ہوں 2-3 سیکنڈ, باخر صاحب کتنا ٹائم لگا ہوگا, 2 سیکنڈ, الوضوء مفتاح الصلاۃ, 2 سیکنڈ, اتنا ہی تھا. تو وہ اتنا ہی بولنے کے لیے اتنی بات تھی, اتنا ہی طلبگار آیا تھا ہوگا, تو آپ بتا دیے. تو وہ سائل پوچھتا ہے کہ حضرت قبلہ اے امام بات تو اتنی ہی تھی, آپ مجھے وہیں بتا دیے ہوتے. تو بولے بابا یہ ایسی بات نہیں ہے, یہ تاجدار کائنات کی گفتگو کلام ہے, تاجدار کائنات کا جو ادب و احترام ہے حضرت کے قول کا بھی وہی احترام ہے, اس لیے میں نے تم کو مسجد نبوی شریف میں بولا کھڑے رہنے کے لیے, بیٹھنے کے لیے, اور پھر میں یہ اہتمام کے ساتھ آیا. تو یہ بھی کم ہے. 1000 بار بشوئم زمن دہنو زمشکو گلاب و عمر ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبی, کہ آقا کا ادب یہ, آقا کے قول کا ادب یہ ہے. ابھی ذکر کر رہے تھے, میں تو انہیں اہل حدیث نہیں کہتا, یہ تو اہل خبیث ہے. یہ یہود و نصارہ کی سازشیں ہیں کہ ہم سے گناہ کروانے کے لیے ان کو اس قسم کا ٹائٹل دے دیا ہے, کیونکہ یہ بدتمیزی ایسے کرتے ہیں کہ لوگ چراغ پا ہو کر, یعنی انسان کی فطرت ہے, انسان کی فطرت میں غصہ بھی ہے, وہ غصے میں ان کی ماں کی فلانے اہلے اور ڈیڈ بولتے ہیں نا, تو وہ بول کے ہم سے خطا کروانا چاہتے ہیں. تو میں تو ان کو وہ ہٹا کر اہل خبیث کہتا ہوں, اہل حدیث تو ہم ہیں. یہ کہاں کے ہیں؟ جب کبھی سمجھنا کہ پورے ادب و احترام کے ساتھ, انتہا سے زیادہ پاکی کے ساتھ اور پورے ادب کے ساتھ اگر کوئی حدیث پاک کو پیش کرتا ہے تو سمجھنا کہ یہ اہل حدیث ہے. اب لمبی جھالر, پیچھے ادھر ادھر اونچے اٹھا کے ادھر ادھر کھڑے رہ کے جہاں چاہے منہ میں بدبو آتی رہتی ہے, ہوٹل کے چبوتروں پہ جہاں چاہے بیٹھ کے شوز پیر میں رہتا, کھن 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 جو بات کرا تو سمجھنا کہ گستاخ حدیث ہے, یہ اہل حدیث میں گستاخ حدیث. تو یہ بات الگ ہے, اب ذکر کر دیے تھے مولانا ظفر صاحب, تو آپ کو بڑا بہترین سمجھا دیا. تو اب یہ سند آپ کو اس واسطے نہیں دی جا رہی کہ آپ بہت کمپلیٹ کر چکے ہیں, بلکہ آپ کی ابتدا یہاں سے شروع ہے کہ آپ ایک ایک عمل کرنے کے اب اہل ہیں آپ, کیونکہ بغیر علم کے عمل کام کا نہیں. کوئی بھی عمل بغیر علم کے ہے تو ناکارہ ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ کسی عالم کی صحبت میں ایک ساتھ کا بیٹھنا 40 سال کی عبادت سے افضل ہے.
کیونکہ آدمی عبادت کر رہا ہے اور عبادت کے مسائل سے اس کے تعدیل ارکان سے واقف ہی نہیں ہے تو اس کی عبادت نہیں. تو اس لیے اور پھر جب آپ علم سیکھے ہیں تو اللہ اس علم کو آپ کے سینوں میں محفوظ رکھے. نہ صرف محفوظ رکھے بلکہ اس کو روزمرہ غور کرنا ہے, اس پہ پھر عمل پیرا ہو. اگر آپ سیکھ لیں گے, یہ سیکھنے کے بعد جیسا فرمائے کہ جو ہے کسی سے حجت کے خاطر بڑے بڑے باتیں کریں گے اور اظہار بھی کر دیں گے علم کا, مگر اس پہ عمل نہیں کریں گے تو خدا کی قسم جو کل کی شب گزری وہ شب میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے مشاہدات کروائے گے کہ بے عمل عالم کی سزا کیا ہے. دوزخ کی آگ میں خینچیوں کو تپایا جائے گا اور وہ بے عمل علماء کے ہونٹوں کو کاٹا جائے گا. مررتو لیلۃ اسری بی باقوام تخرج شفاہم بمخارج من نار فقلت من هؤلاء یا جبریل قال جبریل علیہ السلام خطباء امتک الذین یقولون ما لا یفعلون. شب معراج جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے مشاہدات کروائے جا رہے تھے تو ایک منظر یہ بھی دیکھیں کہ آگ میں تپی ہوئی خینچیاں ہیں دوزخ کی آگ میں اور ہونٹوں کو کاٹا جا رہا, پھر ہونٹیں برابر ہو رہے ہیں, پھر کاٹا جا رہا, کبھی زبان نہیں کر رہی, کاٹا جا رہا. تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں, یہ کس قسم کی سزا ہے اور کس عمل کی پاداش میں دی جا رہی ہے. تو جبرائیل امی فرماتے ہیں علیہ السلام کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ وہ لوگ ہیں, آپ کے وہ خطباء ہیں جو لوگوں کو تو بڑی بڑی باتیں بتاتے تھے اور مگر خود عمل نہیں کرتے تھے. تو یہ علماء وہ علماء ہیں, یہ خطباء وہ خطباء ہیں جو کہہ تو دیتے ہیں لوگوں کو مگر خود عمل نہیں. تو اب جب آپ یہ علم سیکھے ہیں تو کہو کم عمل زیادہ کرو. ارے آپ کے پریکٹیکل عمل کو دیکھ کے سمجھ جانا کہ یہ علماء حدیث ہیں. یہ آپ کی سند تو فضیلتوں کے لیے, برکتوں کے لیے, حصول سعادت کے لیے تو بتا دیا کہ کتنے بڑے مسائل کو حل کروا دے سکتی ہے, مگر صرف اسی کی حد تک اس کو نہیں رکھنا بلکہ یہ صرف عمل آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں بلکہ یہ سند دی جا رہی ہے. آپ کمپلیٹ ہے بلکہ نہیں دی جا رہی ہے کہ آپ یہاں سے عمل پیدا ہو سکتے ہیں. آپ جو کچھ سیکھے ہیں اس پہ عمل کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے بغور سماعت فرما کر استاد محترم کے پاس جو ہے زان و ادب طے کر حاصل کرے ہیں. اب جو چیز سنے ہیں یہاں سے عمل اسٹارٹ کریں گے نا. جیسا کہ آپ نے حدیث پڑھی, پہلی حدیث پڑھی انما الاعمال بالنیات یا الاعمال بالنیات پڑھے نا کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. یہ بڑی کمال کی حدیث ہے, بڑی کمال کی بات ہے, کئی حکمتوں سے بھرپور بات ہے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں اس کی نیت صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کے واسطے ہونا ہے. تو یہ گھٹ ہے نا حصہ. آپ اگر کوئی عمل کر رہے ہیں, آپ کی نیت یہ ہو گئی کہ میں بول رہا بھی اچھا ہوں, پڑھ رہا بھی اچھا ہوں اور عمل بھی کرے تو لوگ سمجھنا کیا بات کیا نماز پڑھتا ہے خوشو خوشی کے ساتھ, یہ ذرا بھی دل میں خیال آ گیا تو ختم ہو گیا. تو نیت کو ہمیشہ ایک ہی رکھنا ہے, صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے. اور یاد رکھو پھر آپ جب اہل سلسلہ ہیں تو پھر ہم مرد لوگ ہیں نا, بولیے کیوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طالب الدنیا مخنثن و طالب العقبہ مؤنثن و طالب المولا مذکرن. کے لوگوں یہ دنیا کے جو طلبگار ہیں نا یہ گہمی میں پھرتے رہتے ہیں, منہمک رہتے ہیں, انہماک ہوتا ہے ان کا اس میں کہ دنیا کمانے میں رہتے ہیں, دنیا کے واسطے تگدو کرتے ہیں, ایسے مصروف رہتے ہیں, شہرت کے لیے بھوکے رہتے ہیں. ویسے لوگ ہجڑے ہیں. کیا ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, احادیث پاک کا جو ہے علم رکھنے والے ہیں, پتہ ہے یہ لوگ پڑھے ہیں. کیا ہے سرکار کا کلام ہے طالب الدنیا مخنثن کہ طالب دنیا جو ہوتا ہے وہ نہ عورت ہوتا ہے نہ مرد ہوتا ہے, بیچ کا رہتا ہے, وہ ہمیشہ ذلیل و رسوا رہتا ہے نا. کسی آپ میں کوئی مخنث ہوتا بھی نہیں, مگر اگر کہیں بزدلی کا مظاہرہ کرتا ہے تو تب اس کو ذلیل کرنے کے لیے کیا لفظ بولتے ہیں, بولیے, ارے چھکا ہے کیا میں بولتے ہیں نا. تو ذلیل و رسوا جنس ہے, یہ ذلیل گھٹیا گری ہوئی.
تو یہ دنیا کے جو طلبگار ہوتے ہیں، جو دنیا کو ہی مد نظر رکھتے ہیں اور دنیا کے لیے ہی جیتے ہیں، تو یہ آپ کے جوتیوں کے نچلے حصے کے بھی قطرہ دھول نہیں. اور آپ غریب ہو یا متوسط ہو یا امیر ہو، یہ سب اپنی جگہ ہے. اگر اہل علم ہے اس پہ عمل کرتے ہیں تو دنیا کا بڑے سے بڑا شاہ بھی آپ کی جوتیوں کی دھول کے نیچے. آپ اہل سلسلہ بھی بتا رہے جناب باقر صاحب کہ کتنا بھی بڑا زمانے کا آدمی رندوں سے ڈرنا، یقیناً نہیں ڈرنا. جو آقا کا سچا غلام ہوتا ہے اس سوائے خدا کے کسی کا خوف نہیں رکھتا. ہیران پیر سرکار فرماتے ہیں روشن ضمیر، جو جس سے ڈرا اس کا خدا وہی ہے. فرماتے اب فیصلہ آپ کر لینا ہے. آپ کسی شیر سے ڈرتے ہیں، کسی ببر سے ڈرتے ہیں، یا کسی اثر و رسوخ والے سے ڈرتے ہیں، یا کسی دولت مند سے ڈرتے ہیں، یا کوئی تخت و تاج پر بیٹھے ہوئے سے ڈرتے ہیں، یا پولیس کے چھکوں کسی سے بھی ڈرتے ہیں، تو سمجھ جانا کہ پھر تمہارا خدا وہ ہے. جب تمہارا خدا وہ ہے تو خدا کی قسم تمہارا ایمان ہی ہے پتہ نہیں رہتا. تو آپ کا خدا اگر خدا ہے تو خدا کی قسم جو خدا فرماتا ہے، حکم دیتا ہے، اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کے مطابق اس حکم کو پابجائی کرنا ہے، تو سمجھنا کہ آپ مسلمان ہیں، سلامتی والے ہیں، آپ ہی اہل جنت ہیں، آپ ہی اہل خوش قسمت ہیں. یہ سمجھنا. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو آپ کس سے ڈریں گے؟ اللہ سے ڈریں گے. اور حکم کس کا مانیں گے؟ اللہ کا ہی مانیں گے. ہاں اگر اسد اللہ محمود صدیقی صاحب کو حکم دیتے ہیں اور اللہ کے عین حکم کے مطابق دیتے ہیں تو وہی حکم ماننا ہے. اگر کوئی تڑم خواہ ہو، اگر کوئی حکم دے رہا ہے، اگر وہ حکم رب قدیر کے حکم کے مخالفت میں اترتا ہے، تو چاہے بڑے سے بڑا حکمران ہو یا بڑے سے بڑا تڑم خواہ ہو، اس کے بات کو رد کر دینا ہے اور اللہ اس کے رسول کی حکم کی پیروی کرنا ہے. ہاں اگر اس کا حکم، اس کا آرڈر اگر شریعت کے مطابق ہوتا ہے تو ضرور سر خم تسلیم کرنا ہے. یہ بھی اسلام کا حکم ہے نا. تو آپ نئے علماء ہیں، پھر آپ ضرور ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. مگر جب صدیق گلشن کی بات آئی ہے تو یہاں کا ایک ایک سپاہی خدا کی قسم سچ رہے گا، سچ رہے گا. بولیے مار جائیں گے مگر گردن کٹا دیں گے، کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے. اور پھر زندہ باد. اور پھر سچ کس سے بولیں گے؟ اسد اللہ محمودی صاحب سے بات کریں تو سچ بولیں گے، باقر صاحب سے بات کریں تو سچ بولیں گے. نہیں، شنکر صاحب اللہ صاحب سے بات کریں بھی تو سچ بولیں. فوقیت دینے کے بجائے یہ کانوینٹ کے تعلیم کو فوقیت دیتے ہیں. ارے ڈاکٹری، انجینئرنگ یہ سب فرض کفایہ ہے. اگر فرض عین ہے، فرض اگر ضروری ہے تو علم دین ہے. علم دین کے ساتھ سب سیکھو، اس کی ہم ممانعت نہیں کرتے. مگر آج جو معاشرے کا میں جو افراتفری جو فقدان ہے، یہ ظلم و بربریت ہے، یہ قتل و غارت گیری ہے، یہ جہر جیسی لعنتیں ظلم کر کر کسی کی بیٹیوں سے شادی کرتے ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب علم دین کی کمی ہے. تو آپ تمام اپنے گھر والوں میں، اپنے خاندان والوں میں سب میں زیادہ علم دین کو فوقیت دو، اس کو اہمیت سمجھاؤ، اور یہی تمہاری نجات کا باعث رہے گا. اس کے بعد سب سکھاؤ. مگر ہم صبح میں تو اٹھتے نہیں، علم دین سکھا دو، فجر کی نماز نصیب ہوں گی نا آپ کو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں دو لوگوں کا ذکر ہے. ایک عالم والآخر عابد. ایک عابد کا، ایک عالم کا. سچ کھول. اور تو جس زبان سے راضی ہوتا ہے مولا ویسی زبان عطا فرما اور اسی پہ ہم کو قائم رکھ. اور آپس میں خوب خلوص و محبت کے ساتھ رہیں. ایک دوسرے کے عیبوں کو نہیں ٹٹولیں گے، ایک دوسرے کی عزت سے نہیں کھیلیں گے. اگر کسی کوئی مصیبت میں ہے تو اس کی مصیبت کو کیسے حل کرنا ہے اس کی تدابیر نکالیں گے نا. ایک نوالا اپنے پاس ہے تو آدھا نوالا کسی اپنے بھائی پریشان کو دیں گے. بولیے اگر کوئی بیمار ہے تو ہمتن دوست سب مل کر اس کی بیماری میں کیا سہولت مہیا کر سکتے ہیں وہ عمل کریں گے. بولے کریں گے نا. تو سمجھیں گے کہ مومن ہے. مومن وہی ہوتا ہے جو اپنے بھائی کی کسی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے. اگر آپ میں بے حسی ہے، اگر کوئی اپنا بھائی بیمار ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، اس کے بعد آپ کو اثر نہیں ہو رہا ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا علم بیکار ہے، آپ کا عمل بیکار ہے، آپ کا ایمان بیکار ہے. آپ خود اپنا جائزہ لے سکتے ہیں.
कि अगर किसी की तकलीफ पे हमें तकलीफ होती है, किसी की रुसवाई पे अगर हमें भी रुसवाई होती है, तकलीफ होती है, ईज़ा पहुंचती है, तो समझ रहा है कि हमारे दिल में ईमान जिंदा है, हम बा ईमान लोग हैं, खुशकिस्मत लोग हैं। बोलिए, हर एक की मुसीबत को अपनी मुसीबत समझना, हर एक के दुख को अपना दुख समझना, हर एक की खुशी को, जिसको खुशी नसीब हो रही है उससे ज्यादा खुश हम होना है, तो ये रब राजी होगा और आका भी राजी होंगे। जब हमारा बेड़ा पार होगा, दुनिया भी देखेगी, अरे ये है मुसलमान, ये है मोमिन, हमारे किरदार से जाने जाएंगे। बोले जाने ना, लिबास से नहीं, अरे लिबास तो इस्लाम में कोई है ही नहीं, सिर्फ यही लिबास है कि अपनी जिसामत की नशो नुमाई नहीं दिखना है बस। इसी तरह हम आपको सच्चाई दिखाते रहेंगे। इंतजार कीजिए हमारे अगले न्यूज़ का। हमारे न्यूज़ के पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज, जय हिंद।